फाइव आइज नामी जासूसी एजेंसी कब वजूद में आई? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने अरूज पर थी, जर्मनी काफी हद तक फ्रांस और यूके को डैमेज कर चुका था। अमेरिका ने यूके के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया 1941 के बाद। अमेरिका ने अपनी कुछ शराइत रखी, उसमें अमेरिकन इनपुट ज्यादा होगी, अमेरिका नए इदारे बनाएगा। हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन यानी वर्ल्ड बैंक को बनाना था, लीग ऑफ नेशन को खत्म करने की प्लानिंग की। अमेरिका बाकी सारे स्ट्रक्चर्स खड़े कर रहा था, किस तरह दाइश को कायम किया गया है, किस तरह जंगें प्लान की जा रही हैं। इसको बेनकाब किसने किया, किस तरीके से और कब किया, इनका पता नहीं चलता। कौन बना रहा है, इनके पीछे कौन है, इसको बेनकाब भी कोई नहीं कर सकता। जब इनके मकासद पूरे हो जाते हैं, मुल्कों के हिस्से बखरे टुकड़े कर देते हैं, नई जंगें लड़ लेते हैं। क्या सिर्फ फाइव आइज नामी एजेंसी जो है वही काम कर रही है या इसके अलावा और भी एजेंसी है जो इनके साथ या इनसे अलग होकर काम कर रही है? एक शख्स पकड़ा गया था 2011 में यहीं लाहौर सफा वाले चौक में, जिसका नाम रेमंड डेविस था। इसका टारगेट चाइना है। मैं यहाँ पे कहूंगा कि पाकिस्तान भी है। चाइना के अगले 30 सालों की जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसका हम एक हाथ हैं। पाकिस्तान भी अपने नए दोस्तों की तरफ देख रहा है, जिसमें आपको मलेशिया इंडोनेशिया नजर आता है, जिसमें आपको टर्की नजर आता है, जिसमें आपको मुस्लिम वर्ल्ड नजर आता है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसकी अपनी मिलिट्री, अपनी आर्मी, अपने डिफेंस बजट में से अपने डिफेंस के आलात और मशीनरी तैयार कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डेयर टू टॉक। नाज़रीन, दुनिया पाकिस्तान की प्राइम एजेंसी ISI, अमेरिका की जासूसी एजेंसियों CIA और FBI, इसी तरह इसराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद और इंडिया की एजेंसी रा के मुतालिक तो जानती है। एजेंसियों का जो निज़ाम है ये एक घोस्ट वर्ल्ड है। इस घोस्ट वर्ल्ड में आज हम बात करेंगे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एजेंसी जिसे फाइव आइज कहा जाता है। ये फाइव आइज नामी एजेंसी कब वजूद में आई, इनके मकासद क्या थे और किस तरह से इनको एक्सपोज किया गया, इन सब बातों के मुतालिक हमारे साथ जो गेस्ट हैं उन्हें हमने बुलाया है सिर्फ और सिर्फ हमारी आवाम की पुरजोर फरमाइश पे। लास्ट प्रोग्राम हमने किया था प्रोफेसर डॉक्टर फरहान खान अब्बासी साहब के साथ, जिसके बाद आवाम का बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आया और आवाम ने चाहा कि इनको दोबारा से बुलाया जाए और इनके नॉलेज से इस्तेफादा हासिल किया जाए। तो हमने आज फिर आवाम की पुरजोर फरमाइश पे दोबारा से बुलाया प्रोफेसर डॉक्टर फरहान खान अब्बासी साहब को, जो कि वेल नाउन नेशनल मीडिया पर्सन हैं और इसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन के माहिर भी हैं। तो इनसे जानते हैं फाइव आइज नामी एजेंसी के मुतालिक। अस्सलाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया है। आई नो कि आपका बिजी स्केड्यूल था, मगर हमारे कहने आप आए हैं। तो ये फाइव आइज नामी जासूसी एजेंसी के मुताबिक हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारी आवाम को बताइए कि फाइव आइज नामी जासूसी एजेंसी जो है ये है क्या और ये कब वजूद में आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी जी, दोबारा आपने मुझे इनवाइट किया। अल्लाह ताला को जज़ाए खैर अता करे। इससे पहले कि हम ये जानें कि फाइव आइज नामी एजेंसी बनी कब और कैसे मार्ज़ वजूद में आई, कुछ चीज़ें मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा और आपके नाजरीन तक भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में आज नहीं, हज़ारों साल पहले भी अगर आप चले जाएं तो जहाँ कहीं पर भी इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाए जाते हैं, स्पाई एजेंसीज़ बनाई जाती हैं, इनका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता। इनको बनाने वालों के बारे में कोई ख़ास तफसील आपके पास नहीं होती। लेकिन बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर, हम जब रिसर्च करते हैं कुछ चीज़ें हमारे पास आती हैं। वेस्ट में कुछ डी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मंजर आम पर आते हैं, जिस तरह आप आजकल देख रहे हैं विकी लीक्स है या जूलियन असांज ने कुछ लीक्स की थी, उसके बाद पनामा लीक्स आई, आजकल पेंडोरा बॉक्स लीक्स आती हैं। तो इस तरह कुछ डी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स, कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जब रिसर्चर्स के या जर्नलिस्ट के हाथ लगते हैं तो फिर इन चीज़ों से पर्दा उठता है, यानी इनको अनवेल किया जाता है। जहाँ तक फाइव आइज इंटेलिजेंस एजेंसी का जिक्र है या इसकी बैकग्राउंड है, तो ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पीक एरा की, यानी 1941 की, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने अरूज पर थी। जर्मनी काफ़ी हद तक फ्रांस और यूके को डैमेज कर चुका था। दूसरी तरफ से वो रशिया यानी उस वक्त के सोवियत यूनियन में एंटर हो चुका था। ऑस्ट्रो हंगरी और बाकी जितनी भी सोवियत डोमिनेशन की एम्पायर थी उनको कंट्रोल कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसेस जो थी वो हिटलर को मिल रही थी। उस दौरान हुआ क्या कि विल्सन चर्चिल जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अमेरिकन को अप्रोच किया और उनको ये कहा कि देखें जी, आप तो वर्ल्ड वॉर 2 में बाहर बैठे हैं, साइड पर हैं और डायरेक्टली जियोग्राफिकली भी आपकी कोई ऐसी लोकेलिटी नहीं है कि आप इस वॉर से डैमेज हों।
اب کیا ہے کہ ہمیں اس وار میں جو ایکسس فورسز ورسز الائیڈ فورسز ہیں، یعنی رشیا ہے، فرانس ہے، یو کے ہے اور ان کے الائنڈ ہے جو جرمنی کے اگینسٹ جنگ میں نبردہ آزما ہیں اور کافی حد تک ڈیفیٹ حاصل کر رہے ہیں، تو ہمیں اس سے باہر نکلنے کے لیے امداد چاہیے۔ یہاں پر امریکہ نے کیا کیا، امریکہ نے یو کے کے ساتھ ایک سیکرٹ اگریمنٹ کیا 1941 کے بعد، اور اس اگریمنٹ کے تحت امریکہ نے اپنی کچھ شرائط رکھی۔ ان شرائط میں جو بیسک شرائط یہ تھیں کہ جنگ جیتنے کے فوراً بعد، یعنی پوسٹ ورلڈ وار 2 کے بعد جو نیا ورلڈ آرڈر ترتیب دیا جائے گا اس میں امریکن انپٹ زیادہ ہوگی، امریکہ نئے ادارے بنائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بریٹن ووڈ انسٹیٹیوشن 1944 میں پہلے سے ہی ڈیزائن کر لیے گئے، یعنی جنہوں نے بعد میں IMF انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن یعنی ورلڈ بینک کو بنانا تھا، اسی طرح سے لیگ آف نیشن کو ختم کرنے کی پلاننگ کی گئی اور یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن بنا تھا۔ تو امریکہ باقی سارے سٹرکچرز کھڑے کر رہا تھا، اس کی بیک گراؤنڈ ہی یہ 5i انٹیلیجنس تھی، یعنی امریکن کی جو نیشنل سیکیورٹی ایجنسی تھی اس کی یہ ایک برین چائلڈ تھا۔ جب انہوں نے یہ کام کیا تو اب ان کے پاس ٹارگٹ یہ تھا کہ انہوں نے کسی طرح سے بھی جو جرمن فورسز ہیں ان کی سپائنگ کرنی ہے، اس پہ نظر رکھنی ہے۔ لیٹر آن سیکنڈ ورلڈ وار آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور اس کے الائز جیت جاتے ہیں، امریکہ ہیروشیما ناگاساکی پہ بم پھینک دیتا ہے، ایک لمبی تاریخ ہے اس کی، اور جرمنز ہار جاتے ہیں، جرمن اور ان کے الائز ہار جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو یو کے اور USA کا جو الائنس ہے یہ ایک چارٹرڈ کے تحت، جس کو ہم بولتے ہیں اٹلانٹک چارٹرڈ، اس میں بدلتا ہے، اور اس چارٹرڈ میں کچھ اور ممالک بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ 1956 تک، جبکہ US اٹسیلف نیوکلیئر پاور بن چکا ہے، سوویت یونین اس وقت نیوکلیئر پاور بن چکا ہے، انہوں نے اٹامک بم کا ایکسپلوژن کر دیا ہے، فرانس اس ریس میں آ چکا ہے۔ تو یہاں پر اب ایک نئی بات چھڑی کہ انہوں نے کہا کہ ان باقی ممالک کو بھی ملایا جائے۔ اب یو کے اور USA کے ساتھ اس میں کینیڈا آ جاتا ہے، نیوزی لینڈ آ جاتا ہے، یونائٹڈ کنگڈم آ جاتا ہے، اور یہ 3 اور ممالک اس کا جب حصہ بن جاتے ہیں تو اس کو 5i الائنس کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو 5i الائنس ہے یہ ابھی بھی دنیا کی نظر سے دور اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اب اس کے ٹارگٹس چینج ہو گئے ہیں۔ اب 1956 کے بعد 5i الائنس جو بنا ہے اس نے سوویت یونین یعنی کمیونسٹ ورلڈ آرڈر کو دیکھنا ہے، ایسٹرن یورپ کے اندر جو اینالوگس ہے سوویت یونین کے ساتھ، اس میں جو کمیونزم ایکسپینڈ کر رہا ہے اس کو دیکھنا ہے، دوسری طرف جو نیٹو بنائی گئی ہے نیٹو کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وارسو پیکٹ کی جتنی بھی کمیونیکیشن ہے، جتنی بھی انٹریکشن ہے اس پہ نظر رکھنا ہے۔ اور یہ پھر چلتا گیا یہاں تک کہ 1970s میں کچھ اور لیکس ہوئیں، آسٹریلین پرائم منسٹر کو اس کے بارے میں پتہ چلا، کچھ اور ممالک میں بات آئی، یہاں تک کہ یورپی یونین جب ڈیولپ 1980s میں ہوتی ہے اس کی پارلیمنٹ میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور ڈسممبرمنٹ آف سوویت یونین کے بعد، یعنی جب سوویت یونین ڈسممبر ہو گیا ہے، رشیا بن گیا ہے، 15 ملک اس میں سے نکل آئے ہیں، کولڈ وار خاتمے پہ چلی گئی ہے، امریکہ سول سپر پاور بن گیا ہے، تو یورپین پارلیمنٹ کہتی ہے اس کے بعد کہ اب اس طرح کی انٹیلیجنس ایجنسی کو ختم کیا جائے کیونکہ اس کا کوئی مقاصد نہیں ہے۔ لیٹر آن پھر وار آن ٹیرر میں اسی 5i's کو دوبارہ لایا جاتا ہے اور پھر اس طرح کے انٹیلیجنس نیٹ ورکس بنائے جاتے ہیں۔ اب دور ہے کمیونیکیشن کا، اب دور ہے ڈیجیٹلائزیشن کا، اب دور ہے ڈیجیٹائزیشن کا، اب دور ہے آن لائن ایکٹیویٹیز کا، تو اب ویب سائٹس کے تھرو اور بہت سی چیزوں کے تھرو اس طرح کے الائنسز جو ہیں وہ پوری دنیا کی سرویلنس بھی کر رہے ہیں، ایون کہ اپنے شہریوں کی سرویلنس بھی کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جنگیں پلان کی جا رہی ہیں، شدت پسندی پلان کی جا رہی ہے۔ ہم نے 2011 میں دیکھا عرب سپرنگ، یہ عرب سپرنگ جو تیونس سے ہوا یہ بھی کروایا گیا ہے، کس طرح داعش کو قائم کیا گیا ہے، کس طرح IS کو قائم کیا، یہ سارے کے سارے کام، میڈیا کے پروپیگنڈا، نیریٹو بلڈ کرنا، یہ سب کچھ اسی طرح کی سیکرٹ ایجنسیز کا ایجنڈا رہا ہے۔ اور ان سیکرٹ ایجنسی کی جو مدر ہے دیٹ از یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور NSA نیشنل سیکیورٹی ایجنسی۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے میسیج کو کنوے کیا کہ اس کو بنایا کیسے گیا، ان کے مقاصد کیا تھے۔ اس کے بعد ان کو بنا دیا گیا، اس ایجنسی کو، ان کے جو مقاصد تھے انہوں نے وہ بھی پورے کر لیے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس کو بے نقاب کب کیا گیا، کیونکہ پہلے تو عوام کو نہیں پتہ تھا 5i's کے متعلق، ریسنٹلی ہی عوام نے جانا ہے 5i's کے متعلق، تو اس کو بے نقاب کس نے کیا اور کس طریقے سے اور کب کیا؟ جی اچھا، اس میں بھی ایک بڑی خوبصورت بات یہ بنتی ہے کہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ جتنی بھی دنیا کی اسپائی ایجنسیز ہوتی ہیں، چاہے آپ وہ میڈیول دور میں دیکھ لیں،
اسلام کے عروج کے دور میں دیکھ لیں، ان کا پتہ نہیں چلتا کہ کون بنا رہا ہے، ان کے پیچھے کون ہے، اس میں کام کر رہی ہے، سیکرٹ ہوتا ہے سارا کام۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو بے نقاب بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ان کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں، یہ فلفلمنٹ آف گولز اچیو کر لیتے ہیں، ملکوں کے حصے بکھرے ٹکڑے کر دیتے ہیں، نئی جنگیں لڑ لیتے ہیں، تو یہ خود ہی ایک نیا چال کا پتہ کھیلتے ہیں اور سرفیس پہ آ جاتے ہیں۔ لیکن جو 5 آئیز کے سلسلے میں کام ہوا وہ بڑا کرٹیکل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کولڈ وار کے دوران ایک طرف سوویت یونین ہے اور ایک طرف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے۔ آپ اگر ہالی ووڈ کی موویز دیکھیں تو بے شمار ہالی ووڈ کی موویز پچھلے 50 سال میں اینٹی سوویت یونین بن رہی ہیں اور ان کی سپائز ایجنسیز کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ بالکل ریالٹی میں بھی ایسا ہو رہا تھا کہ جو سوویت یونین تھا، جو 1990s کے بعد رشیا بن گیا، وہ بھی امریکنز پہ اس طرح نظر رکھ رہا تھا۔ ایون کہ 2001 کے بعد چائنا بھی رشیا کے ساتھ مل گیا، جس کو شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن ہم کہتے ہیں، اور انہوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا۔ تو یہاں پر کچھ بارگین ہوتا ہے، پیسہ انوالو ہوتا ہے، انٹرنیشنل انٹرسٹ انوالو ہوتے ہیں، الائنسز بنتی ہے۔ تو اسی طرح کی جب ایک الائنس بنی تو ایک شخص جس کا نام تاریخ میں اینڈرو سنوڈن کے نام سے لیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی میں کام کرتا تھا، اسی طرح CIA کی ایک امپورٹنٹ برانچ ہے اس کو دیکھتا بھی تھا۔ تو اینڈرو سنوڈن جو ہے اس نے 6 جون 2013 کو فریڈم آف سپیچ کے نام سے کہہ لیں، کسی اور چیز کے نام سے کہہ لیں، اس 5 آئیز کے نام سے جو بھی نیٹ ورک چل رہے ہیں اس کے اوپر بات کی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اینڈرو سنوڈن کو پناہ کس نے دی؟ پیوٹن نے پناہ دی، یعنی رشیا نے اس کو پناہ دی، اور پھر رشیا نے یہ ایک نیا نیریٹو بلڈ کیا۔ اب یہاں پر یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ 2013 ہی میں یہ بات کیوں سامنے آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 2001 میں جو وار آن ٹیرر پلان کی گئی ہے اس کے پیچھے بھی 5 آئی انٹیلیجنس تھی، اور بائی ڈیزائن وار آن ٹیرر کو بھی پلان کیا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امریکہ کے انڈیپینڈنٹ اکیڈیمیا میں بیٹھے لوگ کہہ رہے ہیں، امریکہ کی یونیورسٹیز MIT کے پروفیسرز یہ بات کر رہے ہیں، امریکہ کا انڈیپینڈنٹ میڈیا یہ بات کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے پھر یہ منظر عام پر یہ ایک ادارہ، ایک ایجنسی، ایک سیکرٹ آپ سمجھ لیں اسپائی نیٹ ورک جو ہے دنیا کے سامنے آیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ اس کو بے نقاب کیسے کیا گیا۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا صرف 5 آئیز نامی ایجنسی جو ہے وہی کام کر رہی ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی ایجنسی ہے جو ان کے ساتھ یا ان سے الگ ہو کر کام کر رہی ہیں؟ چلیں جی، اس سوال کا جواب ہمارے اپنے ہی پاکستان کی بہت سی مدبر نیوز ایجنسیز، یعنی ہمارے آپ کے پاکستان کے انگلش نیوز پیپر، اردو نیوز پیپر میں آپ کو پچھلے 20 سالوں میں مل جائے گا۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا پاکستان میں، جب ایئر بلو کا ایک حادثہ ہوا تھا تو لوگ کہتے تھے اس پہ زی انٹرنیشنل یعنی بلیک واٹر انوالو ہے۔ پھر ایک شخص پکڑا گیا تھا 2011 میں یہیں لاہور صفا والے چوک میں، جس کا نام ریمنڈ ڈیوس تھا، جس کو سب کانٹریکٹر کہا جاتا تھا۔ اس وقت اس کو ایک ڈپلومیٹ شو کر کے اس کو آزادی کروا دی گئی۔ اسی طرح ایک ریسرچ کنڈکٹ کی گئی تھی 2015 میں، جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانے کے لیے، پاکستان کے اندر دہشت گردی اور لوگوں کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ پروونشل ایشوز، جس طرح بلوچستان کا ایشو کریٹ کر دیا، ساؤتھ پنجاب کا ایشو کریٹ کر دیا، ایتھنیسٹی کا ایشو کریٹ کر دیا، لنگول ڈیوائیڈ کا ایشو کریٹ کر دیا، فرقہ واریت کا، اس کو کریٹ کرنے کے لیے 150 سے زیادہ سب کانٹریکٹر ایجنسیز کام کر رہی ہیں، اور باہر کی دنیا کی۔ تو یہاں سے تو ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ ایک تو میجر ایجنسی ہوتی ہیں، جس طرح امریکہ میں نیشنل سیکیورٹی ایجنسی ہے، اس کے نیچے 5 آئیز بنائی گئی۔ 5 آئی کا پھر فردر نیٹ ورک پرزم کے نام سے تھا۔ پرزم کا کام کیا تھا؟ یہ جاسوسی نیٹ ورک پوری دنیا کی ویب سائٹس کا ڈیٹا اکٹھا کرتا تھا، اور بڑے ٹیکنیکل طریقے سے جو ڈپلومیٹک لیڈز ہوتی ہیں، ای میلز ہوتی ہیں، انٹریکشنز ہوتے ہیں، اس کو ایک کاپی کر لیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے انڈر ایک اور الٹرا سٹون گھوسٹ نامی سافٹ ویئر انٹروڈیوس کروایا گیا۔ وہ سافٹ ویئر ہیکنگ کے لیے بہت زیادہ کام آتا تھا۔ تو اس طرح کے بہت سے اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے سیٹ اپ لگائے جاتے ہیں۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پیرلل ورلڈ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ کرم نوازی ہے، اور ہمارے عسکری ادارے اسپیشلی پاکستان ملٹری اور ISI کی ایک کامیابی ہے کہ 150 سے زیادہ سب ایجنسیز اور ایجنسیز جو پوری دنیا میں اپنا جال بچھائے ہوئے ہیں، وہ پچھلے 18 سال سے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ہم نے تنہا کچھ حد تک ہم نے سرویلنس کی مدد باقی ممالک سے، اپنے دوست ممالک سے لی، لیکن پھر بھی تنہا ہم نے جنگ لڑی۔ تو یہ بہت بڑے نیٹ ورک ہوتے ہیں، یہ مجھ میں اور آپ کے ساتھ بھی چلتے پھرتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور ان کے ڈفرینٹ ٹاسکس بھی ہوتے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ جو 5 آئیز ہے اس کو ایکسپوز کیا گیا 2013 میں جاننا چاہتا ہوں اتنا ایڈوانس دور ہے, اتنی ایجنسیز کے نیٹ ورک اسٹرانگس ہیں, اس کے باوجود بھی تقریباً 60 سال سے زیادہ کا ڈیوریشن بنتا ہے جس کے بعد اس کو ایکسپوز کیا گیا. کیا اس سے پہلے کوئی تھا نہیں جو اس کو ایکسپوز کر سکتا تھا, یا پھر اگر یہ پلان بھی تھا کہ اس کو ایکسپوز کر کے ہم نے کچھ اور شو کروانا ہے 2013 سے پہلے کیوں نہیں کیا گیا, 2013 میں ہی کیوں؟ کیا کوئی اور ایجنسی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو کسی بھی ایونٹ کے اکرنس کے بعد, ہونے کے بعد, اس ایونٹ کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے جس کو ہم کازل ریلیشن شپ کہتے ہیں. کسی کاز کا یہ ایفیکٹ ہے. فار ایگزامپل اس وقت میں آپ کے ساتھ یہاں پر بیٹھا ہوں اور ہم ایک ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, یہاں پر ایک دم الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے, تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوئی جس کے رزلٹ میں الارم بجا. پہلے تو بات ہمیں یہ سمجھنی ہے ٹیکنیکلی. اب جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ کسی وقت اور مناسب جگہ پر یا مناسب موقع پر ہی یہ ایکسپوز ہوتی ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا اس وقت کیا سوچ رہی ہے. دنیا کی جغرافیکل, اسٹریٹجیکل, پولیٹیکل, اکنامک ڈائمنشنز کس طرف جا رہی ہیں. دیکھیں, جو دنیا کی جنگیں ہیں نا, جس طرح ابھی ہم 5th جنریشن وارفیئر میں ہیں, انفارمیشن وارفیئر میں ہیں, ہائبرڈ وارفیئر میں ہیں, اس میں سائیکلوجیکلی جنگیں بھی کی جاتی ہیں. آپ بہت سی ملکوں کی مشقیں دیکھتے ہیں, جس طرح ہم نے کوارڈ میں ذکر کیا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ, آسٹریلیا اور جاپان کے ساتھ مل کے مشقیں کر رہا ہے. پاکستان ڈرزبا کے نام پر مشقیں کرتا ہے رشیا کے ساتھ مل کے. پاکستان چائنا کے ساتھ جوائنٹ ملٹری آپریشنز کرتا ہے اور نیول سی لائن آف کمیونیکیشن. یہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے, امپریشن کریٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جو بڑے ممالک ہیں جس کو ہم میجر سٹیک ہولڈر انٹرنیشنل ریلیشن میں کہتے ہیں, وہ ایک اسپیسیفک وقت کا تعین کرتے ہیں. اس وقت پہ وہ انفارمیشن ڈی کلاسیفائڈ ہوتی ہے یا وہ دنیا کے سامنے آتی ہے. اس وقت کے بعد ایک نیا پلان دیا جاتا ہے جس پلان آف ایکشن پہ نیکسٹ کام ہونا ہے. اس کو آپ آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیجئے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کے پیرلل ایک الگ دنیا چل رہی ہے جس کی کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے. اب فار ایگزامپل میں آپ کو مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ وار آن ٹیرر کے اندر جو بھی پلاننگ کی گئی پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی, افغانستان پہ حملہ کرنے کے نام سے, اور انڈیا کی 117 سے زیادہ قونصل خانے وہاں پر کھولے گئے, انڈیا کا 2 سے 3 ارب ڈالر وہاں پر انویسٹ کرایا گیا, خود امریکہ نے 2.7 ٹریلین US ڈالر انویسٹ کر دیا. کیا ہماری ایجنسی یا ہمیں اس کا علم نہیں تھا؟ علم ہوتا ہے, لیکن ہم نے بھی ایک اسپیسیفک ٹائم کا ہی انتظار کرنا ہوتا ہے. اور یہ جتنے بھی سیکرٹ ایکٹیویٹیز ہیں بعض کا تو یہ دنیا کے سامنے آتی ہی نہیں, ہزاروں سال گزر جاتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ فلاں امپائر کی ڈاؤن فال کی وجوہات کیا تھی. تو اس لیے اس مدعے کے اوپر یہ کہنا کہ اس سے پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا, میں اس کے اوپر ڈاؤٹ فل ہوں. پتہ ہوتا ہے, پتہ چلتا رہتا ہے, ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کیا جاتا ہے, لیکن آپ خود اس سیکرٹ جنگ کو کنفرنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے اب خاموشی سے اس کا جواب اس سیکرٹ اٹیمپٹ سے ہی دیتے ہیں جس سیکرٹ اٹیمپٹ سے آپ کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو 5 آئیز ہے اس کا ٹارگیٹ چائنا ہے؟ یہ جو سوال ہے نا, یہ آپ نے بڑا آسانی سے سادہ سا سوال کر کے پوچھ لیا. دیکھیے, اس وقت امریکہ کا پرابلم کیا ہے؟ امریکہ کا پرابلم اس کے اپنے لوگوں کی بے روزگاری نہیں ہے. اس وقت جس وقت میں اور آپ یہ پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں, 2.5 کروڑ سے زیادہ لوگ امریکہ میں پلوں کے نیچے ڈفرینٹ قسم کی جگہوں پر ہوم لیسنس کی صورت میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو امریکہ, UK, فرانس, ایون جرمنی کے اندر بھی 50% ان کی جو پاپولیشن ہے وہ کریڈٹ کارڈ اور بینکوں کے سود پہ چل رہی ہے, یعنی وہ کریڈٹ ڈیفالٹر ہو چکے ہیں. لیکن ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ان کا ٹارگٹ ہے ریجن ساؤتھ ایشیا, ریجن سینٹرل ایشیا, مڈل ایسٹ, کیونکہ یہ ریسورسفل ایریاز ہیں. یہاں پر پاپولیشن زیادہ ہے, کنزیومر مارکیٹ زیادہ ہے, نیچرل ریسورسز زیادہ ہیں, جغرافیکلی یہ جتنا بھی ریجن ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کا کنٹرول سنبھالنا ان کے لیے ضروری ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کنٹرول آج سے 20-25 سال پہلے ان کا جو کمپیٹیٹر تھا وہ سوویت یونین تھا. 30 سال پہلے اگر آپ دیکھیں, آج کون ہے؟ چائنا ہے. تو آبویس ہی بات ہے کہ 5 آئی کا, کوارڈ کا ٹارگٹ کون ہوگا؟ چائنا ہوگا. اب سوال یہاں پر بڑا سادہ سا آپ نے پوچھا کہ کیا چائنا ہے, میں یہاں پہ کہوں گا کہ پاکستان بھی ہے, کیونکہ میں نے آپ کو ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ پاکستان از دا رائٹ ہینڈ آف سی پیک. چائنا کی اکنامک کوریڈور, چائنا کے اگلے 30 سالوں کی جو اکنامک پلاننگ ہے
اس کا ہم ایک ہاتھ ہیں, ایک امپورٹنٹ آرگن ہے جس کے بغیر چائنا گرو نہیں کر سکتا. تو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اس کا ڈائریکٹ ٹارگٹ ہے. ابھی نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس کیوں گئی؟ انڈیا اور 5 آئیز انوالو تھی, اور 5 آئیز کے کون کون سے ممالک ہیں وہ میں لسٹ آپ کو بتا چکا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگرچہ جیسے آپ نے کہا کہ چائنا کا ٹارگیٹ ہے, ساتھ میں پاکستان بھی آپ نے بتایا ہے, تو چائنا یا پاکستان یا جو بھی ممالک 5 آئیز کے ٹارگیٹ پر ہیں وہ اس کے اگینسٹ کیا کر رہے ہیں؟ کیا طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہوا ہے کہ وہ ان کو جواب دے سکے؟ جی اچھا دیکھیں جی, جو اب چونکہ ہم بڑا ہی سینسٹیو ٹاپک آج کر رہے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز کام کیسے کرتی ہیں, اسپائی ایجنسیز ایکٹیویٹیز کیسے کرتی ہیں, ملٹری انٹیلیجنس کیسے کام کرتی ہے, پالیسیز کو کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو اب پاکستان اور چائنا کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ایک کانسیپٹ سنا ہوگا آج سے 5-7 سال پہلے جب شی جی پنگ آئے تو انہوں نے اپنی جو ڈپلومیسی ہے اور فورن پالیسی ہے اس کو اگریسو کر لیا. یعنی چونکہ انفارمیشن وارفیئر چل رہا ہے, میڈیا وارفیئر چل رہا ہے, تو اس کو ہم بولتے ہیں ان کی جو ہے ولف واریر ڈپلومیسی کی طرف ہوا ہے. اب ولف واریر ڈپلومیسی کیا ہے؟ اگریسو جواب دینا, میڈیا کے اندر ریبٹل کرنا, کہیں پر امریکنز, کہیں پر ویسٹرن, کہیں پر جرمن, فرینچ یا آسٹریلین یا کوارڈ کے ممالک اگر ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں تو ان کی پالیسی کو ٹوٹلی سرے سے ہی اس کا کرٹیسزم بھی کرنا اور اس کا آپٹیمسٹک جواب بھی پریزنٹ کرنا, اپنے تھنک ٹینکس کو اس طرح سے چلانا اور اس کے الٹرنیٹیو پالیسیز دینا. یہ بیسیکلی ایک ان کی پالیسی ہے جس کو ولف واریر پالیسی کہتے ہیں. اسی طرح اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان بھی اپنے نئے دوستوں کی طرف دیکھ رہا ہے, جس میں آپ کو ملیشیا انڈونیشیا نظر آتا ہے, جس میں آپ کو ٹرکی نظر آتا ہے, جس میں آپ کو مسلم ورلڈ نظر آتا ہے, اور جس میں آپ کو الوفنس نظر آتی ہے فرام یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ. جس طرح شیرون اس وقت یہاں پہ آئی ہیں اور انہوں نے پاکستان میں بہت سے ڈپلومیٹکلی کچھ کیبلز, کچھ میسیجز دینے کی کوشش کی ہیں. ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ افغانستان کے اندر ایک نئی جو ڈیبیٹ وہ چھیڑنا چاہتے ہیں, انڈیا کا بہترین رول وہ افغانستان میں چاہتے ہیں, جس پہ ہمیں بہت زیادہ کنسرن ہے بیکاز ہمیں ایک پیسفل افغانستان چاہیے. 20-25 سال سے افغانستان کے اندر جو آگ لگی ہے اسے ڈائریکٹ نقصان ہمیں ہوا ہے. تو جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں, ممالک یا ریاستیں ان کا اس طرح سے جواب نہیں دیتے بلکہ وہ ان کے اقدام کو کاؤنٹر کرتے ہیں. فار ایگزامپل جس طرح آرسیپ ہے, جس طرح سی پیک ہے, جس طرح اور ریجنل ایکارڈ ہے جو چائنا کو, پاکستان کو, رشیا کو, سینٹرل ایشین ریپبلکس کو, افغانستان کو, اس ریجن کو بینیفٹ کر سکتے ہیں. 5 آئیز اور باقی الائنسز یا کوارڈ اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتا ہے. چائنا, پاکستان, رشیا یا باقی ممالک جو اس ریجن کو سٹیبل کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو کیا کریں گے؟ کاؤنٹر کریں گے اور کاؤنٹر سٹریٹجیز اپنائیں گے. اس کو پھر ڈپلومیٹک ورلڈ میں ہم نیگوسیشن کہتے ہیں. کچھ لین دین ہوتا ہے, کچھ آپ ایسی الائنسز بناتے ہیں جس کو کہتے ہیں الائنسز بیہائنڈ دا کرٹن. پردے کے پیچھے بھی آپ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں, بیک ڈور آپ کی الائنسز بن رہی ہوتی ہے. ان الائنسز کو پھر ایک اسپیسیفک وقت پہ سامنے لایا جاتا ہے اور یہی اس طرح کی جو سیکرٹ آپ سمجھ لیں اٹیمپٹس ہیں اس کا جواب بھی یہی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ کچھ الائنسز جو پردے کے پیچھے کام کر رہی ہو, جیسے کہ 5 آئیز ہیں, کیا اس کے اگینسٹ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان, چائنا, رشیا اور اس کے ساتھ ترکی, ملیشیا, آپ سمجھتے ہیں کیا یہ 5 کنٹریز مل کے کوئی کام کر رہی ہوں گی 5 آئیز کے اگینسٹ جو کہ منظر عام پہ نہیں آ رہی؟ یہ ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ایز اے ریاست ایجنڈاز کیا ہیں. تو قائد اعظم سے لے کر آج عمران خان تک جو اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں ہماری پرسنالٹیز, آپ اگر اسٹیٹڈ نیریٹو دیکھیں تو پیسفل کو ایگزسٹنس ود نیبرز, پیس ود انٹرنیشنل کمیونٹی, پیس ود ریجن. ہم تو اس آبجیکٹیو پہ چل رہے ہیں ایز اے ریاست بھی, ایز اے قوم بھی. تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے خلاف ہم کچھ کریں. ہاں ہم اپنی ڈیفنس, اپنے نیشنل انٹرسٹ, اپنی نیشنل سیکیورٹی کو اور اسٹرینتھن کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. اور دوسری امپورٹنٹ چیز دیکھیں, پاکستان ایک لبرل ڈیموکریسی ہے, ایک اسلامک ریاست ہے, ایک ایسا ملک ہے جس نے آگے پروگرس کرنا ہے, جس کے آلموسٹ 67-68% یوتھ ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ امپلائمنٹ اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے. اور ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاؤں, دنیا میں کامیابی حاصل کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو ریبٹ یا جواب دینا ہے. بعض کا آپ کو چائنیز ماڈل فالو کرنا پڑتا ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں 1980s کے بعد آپ اپنی گروتھ کریں. آپ دیکھیں آپ کے خلاف جتنی بھی سازشیں کی جا رہی ہیں,
ہیں. اگر آپ اپنی گروتھ, اپنی اسٹیبلٹی, اپنے نیشنل انٹرسٹ, اپنی نیشنل سیکیورٹی اور اپنی عوام کے مفاد کی پالیسیز بنائیں گے تو وہ جو سازشیں ہیں, جب لوپ ہولز ہوں گے ہی نہیں, خالی سوراخ ہوں گے ہی نہیں, تو وہ سازشیں کہاں سے کامیاب ہوں گی؟ وہ بالکل کامیاب نہیں ہوں گی. اور ڈپلومیٹک اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اس پہ بہت سا کام کیا جا رہا ہے. آپ ابھی دیکھ لیں نا کہ ہمارے جو فارن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی, انہوں نے CNN میں صاف بات کی, ڈیپ پاکٹس کی بات کی. انہوں نے کہا کہ اسرائیلی وہ ڈیپ پاکٹ سے استعمال کرتے ہیں میڈیا پہ نیریٹو, اور اس سے زیادہ کیا بات کی جائے. اسی طرح پھر ہم کیا کرتے ہیں, سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے زیادہ الرٹ چلے جاتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا بیکا بیسک ایکسچینج پروگرام جو انڈیا کے ساتھ ہوا, ہم پھر اس ٹیکنالوجی پہ کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں JF-17 تھنڈر, پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کی اپنی ملٹری, اپنی آرمی, یعنی ریاست کا ایک امپورٹنٹ ستون اپنے ڈیفنس بجٹ میں سے اپنے ڈیفنس کے آلات اور مشینری تیار کر رہا ہے. باقی ایون کہ امریکہ بھی پرائیویٹ کانٹریکٹر سے اپنے جہاز بنواتا ہے, اپنی سب میرینز بنواتا ہے. آپ نے دیکھا ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے ذوالفقار نامی سب میرین بھی بنائی. اسی وقت اگر آپ دیکھیں تو ہم نے براق نامی وہ اپنا ڈرون بنا لیا. اس کے علاوہ بے شمار لسٹ پڑی ہے ہماری میزائل ٹیکنالوجی. دیکھیں بالکل ایسے ہی, آل ان اے نٹ شل اگر آپ دیکھیں یا آل ان ون دیکھیں تو ہم بہت سے ایریا سے بہت سا کام کر رہے ہیں. ہاں, منافقت کا جواب, سازش کا جواب سازش سے دینا پاکستانیوں کی, پاکستانی ریاست کا نہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, نہ ہمارا آبجیکٹیو ہے. وی نیڈ پیسفل کو ایگزسٹنس ایون دو ود آر ورسٹ اینیمی انٹل انلیس وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کو ڈیمیج نہ کرے. اور اگر وہ کرے گے تو پھر obvious سی بات ہے ہمارے پاس بہت سی آپشنز ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ایک لاسٹ کویشچن اس کا آپ سے کوئک آنسر چاہوں گا کہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں کہا جاتا ہے کہ خفیہ معاہدوں کی مناہی ہے. پھر جو 5 آئیز نامی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ خفیہ معاہدہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے, انٹرنیشنل پالیٹکس کو چھوڑیں, یہ تو ایک جرنل سا آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے. میں انٹرنیشنل لا کی بات کرتا ہوں جو کہ ایک لیجیٹیمیٹ کوڈیفائڈ ہمارے پاس ایک بک کی صورت میں, ایک کانسٹیٹیوشن کی صورت میں پڑا ہے. دیکھیں جی, انٹرنیشنل لا کے ایک بہت بڑے جورسٹ ہیں جان آسٹن. انہوں نے ایک سوال ریز کیا آج سے کئی دہائیوں پہلے, از انٹرنیشنل لا از اے لا اور اے پازیٹیو موریلٹی؟ کیا یہ کوئی قانون ہے؟ کیونکہ قانون تو جو سزا آپ کو دے گا, مجھے دے گا, ہمیں وہ ماننی پڑے گی. لیکن پازیٹیو موریلٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی بڑے ملک کو, کسی طاقتور ملک کو انٹرنیشنل لا کے پرویو میں دیکھا جائے, جورسڈکشن میں دیکھا جائے, اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس کے خلاف کوئی فیصلہ دے دے, تو کیا طاقتور ملک وہ بات مانتا ہے؟ تو یہ پازیٹیو موریلٹی ماننی یا مانے نہیں ماننی, یہ انٹرنیشنل لا ایک ڈھکوسلا ہے. انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی, انٹرنیشنل وہ جو کمیٹی آف نیشنز ہے, یہ صرف اور صرف اپنے انٹرسٹ کو پرسو کرنا ہے. دیکھیے, انٹرنیشنل ریلیشن میں ہم دیکھتے ہیں اسٹرکچرل ریئلزم. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا انارکک ہے, یہ انارکک سٹرکچر ہے, پاور پریویل کرے گی, جو طاقتور ہوگا وہی ڈیسائیڈ کرے گا, وہی ڈیفائن کرے گا, وہی بتائے گا اچھا کیا ہے, برا کیا ہے. اگر امریکنز پاورفل ہیں تو امریکن بتائیں گے کہ وار آن ٹیرر میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کو قتل کر دینا موریلٹی ہے, اور پوری دنیا اس کو موریلٹی لکھے گی. لیکن اگر ریئل موریلٹی کی ڈیفینیشن آپ دیکھی جائے تو یہ امورل ایکٹ ہے. تو آپ جتنی بھی پروویژنز انٹرنیشنل کمیونٹی, انٹرنیشنل لا کی دیکھتے ہیں, آپ کو ریئل ٹائم وہ کہیں پر بھی قابل عمل نظر نہیں آتی. اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ امریکہ کی ڈائریکٹ کنفرنٹریشن کیوں ہے؟ کیونکہ جب چائنیز ورلڈ آرڈر آئے گا, یہ ریجن گرو کرے گا, تو پھر ڈیفینیشن کون دے گا؟ پھر انٹرنیشنل موریلٹی کو ڈیفائن کون کرے گا؟ تو اس سے امریکہ ڈر رہا ہے, کیونکہ امریکہ نے جو موریلٹی کی ڈیفینیشنز دی ہیں, اب تو اس کے لیے اس کو سزا ملے گی. اب اس سزا سے وہ ڈر رہا ہے, تو وہ نئی کینوٹیشنز اور نئے جارگونز اور نئی قسم کے کانسیپٹس ہمارے سامنے لے کر گیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کے دوران میں بڑی خوبصورت بات کی. ان کا کہ اگر ہماری گورنمنٹ جو ہے, کسی بھی کنٹری گورنمنٹ, اگر وہ ایسی پالیسیز بنائے جو کہ عوام کے فائدے کے لیے ہو, جس سے عوام کو فائدہ پہنچے, اور پھر کسی بھی قسم کی ایجنسی ہو, خفیہ ایجنسی ہو یا منظر عام پر ہو ایجنسی, وہ چاہے کچھ بھی کر لے, آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. دا مین تھنگ از کہ گورنمنٹ اور عوام, وہ آپس میں ان کا انٹریکشن کیسا ہے, اور گورنمنٹ عوام کو کتنا فائدہ پہنچا رہی ہے, اور عوام کتنی سنسیئر ہے اپنی گورنمنٹ کے ساتھ. آپ کے میزبان ڈاکٹر ماجد خان کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.